बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस टी वी से शाहिद सकलैन आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल एस टी वी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। जैसे कि मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि हर वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए कोई अच्छी खबर ज़रूर लाऊँ। आज भी मेरे पास एक अच्छी खबर है, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन वीडियो के आखिर में। पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि आज बात कर लेते हैं कोरोना की जो तबाहकारियाँ हैं उनके हवाले से। कोरोना पूरी दुनिया में वबा की एक है और वो फैली हुई है, और पाकिस्तान में भी उसकी शरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नरमी करने का ऐलान किया तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो गया है। आज आपने देखा होगा कि सड़कों के ऊपर लोगों की काफ़ी तादाद नज़र आई, और उसकी जो है एक बड़ी वजह यह है कि लोगों ने शायद ये समझ लिया है, जैसे कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था, कि हमारे मुल्क में जो शरह अमवात है वो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक कम है। और दूसरा ये है कि जो केसेस हैं वो भी कम आ रहे हैं। वो जो तवक्को की जा रही थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट जमा करवाई गई थी और उसमें कहा गया था कि अगर इसी तरह तादाद बढ़ती रही केसेस की तो अप्रैल के अवाखिर तक ये 50,000 तक होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो तादाद 50,000 तो क्या, अभी तो केसेस 6,000 के लगभग हैं, और वो तादाद खासी कम है। तो लोगों ने शायद ये समझ लिया है कि कोरोना शायद इस मुल्क से ख़त्म हो गया है, या शायद उनको कोरोना लग नहीं सकता, क्योंकि आज जो सूरत हाल सड़कों पे देखने में आई तो उससे तो कम अज़ कम यही लग रहा था कि शायद लोग इस बात को संजीदगी से नहीं ले रहे। और मिन हैसुल कौम हमारी यही संजीदगी, गैर संजीदगी और लापरवाही है जिसकी वजह से अमवात में काफ़ी इजाफा हुआ है। और आज जो है अमवात की जो तादाद है वो पिछले दिनों में होने वाली जो रोज़मर्रा की जो मतलब एक दिन की अमवात थी उससे उसमें कदरे इजाफा हुआ है। अब ये जो कोरोना की तबाहकारियाँ हैं ये तो जारी हैं, लेकिन अब मसला ये है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी आदत से मजबूर हैं। वो भी यही कर रहे हैं कि एक तरफ कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में जो है वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, चाहे वो हुकूमती जमात हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जो आजकल बहुत सामने आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, और जो विफाक की जमात है पीटीआई उसकी विफाक में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी, और केपी में हुकूमत है। तो इन दोनों जमातों की तरफ से जो है मीडिया पे वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं, और कोरोना के हवाले से भी उनको ज़ाहिर बात है वो अपने सूबे में काम कर रहे हैं और ये 3 सूबों और विफाक में काम कर रहे हैं, तो डेली की बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा, अब एक तरफ कोरोना से लड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ये लोग कोरोना से लड़ने के साथ साथ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों जमातें ये कहती हुई नज़र आती हैं कि हमें कोरोना से लड़ना चाहिए और इस पर सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगले ही फिक्रे में हम देखते हैं कि वो कोई ना कोई सियासी बात अपनी मुखालिफ जमात के ख़िलाफ़ ज़रूर कर देते हैं। ये हमारी संजीदगी का हाल है सियासी जमातों का। अच्छा, हुआ यूँ, ये जो ये विफाक और सिंध की लड़ाई है काफ़ी, आज तो खैर काफ़ी बढ़ गई थी और इसकी सूरत हाल इस हद तक पहुँच गई है कि एक के बाद का जो गुज़श्ता रोज़ है उसमें हमने देखा कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक दूसरे के खिलाफ। हालांकि हमने देखा कि जब वज़ीर आज़म इजलास करते हैं कौमी रब्ता कमेटी का, तो उसमें वज़ीर आला सिंध समेत जब बाकी वज़ीर आला भी शरीक होते हैं तो वज़ीर आला सिंध भी शरीक होते हैं, और वज़ीर आला सिंध जो है वो काफ़ी हद तक बता चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वज़ीर आज़म की जो गाइडलाइंस हैं हम उनके ऊपर अमल दरामद करते हैं, और कि हमारी कोशिश होती है कि विफाक के साथ जिन चीज़ों पे हमारी इत्फाक होता है उसको हम मिनवान जो है अपने सूबे में उसको लागू करें। लेकिन देखने में ये आया है कि ये जो मामला है ना सिंध और विफाक का, ये आज का नहीं है। ये जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ है ये उस दिन से शुरू हो गया था। और शुरू कैसे हुआ था? हुआ कुछ यूँ कि एक जो है चीन ने इमदाद भेजी, वो सिंध जहाज़ लैंड किया, चीन के वज़ीर आला ने वो जहाज़ रिसीव किया, उसमें मास्क और कुछ किट्स थी। तो वो ये कहा गया विफाक की तरफ से, उसका जो है कहा गया कि ये हमें दे दें, क्योंकि ये सिंध की चीन की हुकूमत की तरफ से इमदाद आई है। तो सिंध ने कहा कि नहीं जी, ये तो इमदाद हमारे लिए आई थी। उन्होंने 2 लाख जो है मास्क और किट्स वगैरह रख ली और 3 लाख के लगभग जो है वो विफाक को दे दी, जिससे ये तनाज़ा शुरू हुआ। शुरू में यूँ हुआ कि सिंध की हुकूमत की तारीफ़ की गई कि वो काफ़ी प्रोएक्टिव होके लॉकडाउन में भी उसने पहल की, और बहुत सारे मामलात पे वो काफ़ी प्रोएक्टिव होके अपना किरदार अदा करती रही, और वज़ीर आला सिंध काफ़ी आगे नज़र आए कोरोना के ख़िलाफ़ मामलात में, तो उस पर बड़ी तारीफ़ हुई। तो अब जो सिंध का मौक़िफ़ है वो उनका ये कहना है कि जी हमारी, क्योंकि हम कारकर्दगी थी हमारी, तो विफाक को जो है वो कारकर्दगी जो है हज़म नहीं हो रही थी, इसलिए सिंध ने पहला इल्ज़ाम जब विफाक पे लगाया तो आपको याद होगा कि जब ये हुआ था एयरपोर्ट्स बंद करने का मामला,
اس کے اوپر سندھ نے کہا کہ جی ایئرپورٹس تو ہماری کیونکہ جورسڈکشن میں نہیں ہے، یہ وفاق کا معاملہ ہے، تو ایئرپورٹس کے اوپر جو ٹیسٹنگ کا معاملہ ہے، ٹیسٹنگ کرنے کا، وہ وفاق ٹھیک طور پہ نہیں کر رہا، جبکہ وفاق نے کہا کہ جی سندھ کی حکومت ہے، 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات صوبوں کو چلو گئے ہیں، آل دو ایئرپورٹس جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں، تو سندھ صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا۔ اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کے تھرو لوگوں کو امداد کی بات ہوئی، تو وفاق نے یہ الزام لگایا کہ جو ہے اس میں تاخیر راشن کی ڈسٹریبیوشن میں اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وفاق ہمیں نادرا جو ہے وہ ڈیٹا نہیں دے رہا۔ تو ڈیٹے سے معاملہ ہوتا ہوا آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا اب جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ پراپر مطلب ایک طریقے کار کے تھرو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ وفاق کے کچھ وزراء سندھ میں موجود ہیں، علی زیدی صاحب اور دوسرے فیصل واڈا صاحب، وہ وہاں بیٹھ کے، گورنر سندھ صاحب بھی موجود ہیں وہاں پہ، وہ وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ جی جو شرح اموات ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمیں ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کافی ان کی بری حالت ہوتی ہے، جب وہ لائے جاتے ہیں ہسپتال تو وہ ہسپتال پہنچتے ہی مر جاتے ہیں، یا وہ کہیں رستے میں ان کی اموات واقعہ ہو جاتی ہیں، اور ان کو ٹیسٹ کرنا اس لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جا سکتا، تو جو ان کے ایکس رے سے ہمیں سیمپلز ملتے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ کرونا کے مریض ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو یہ کہنا 100% کہ یہ کرونا ہے یا نہیں۔ تو اس بات کو نا تھوڑا سا خوف کے طور پہ لیا گیا اور کہا گیا کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ نے پراسرار ہلاکتوں کی اور پراسرار اموات کی بات کی ہے، اور سندھ میں وہ ایک ڈیٹا بھی آ گیا، وہ تو خیر ایک جینون ڈیٹا تھا کہ جی پچھلے سال کی نسبت، حالانکہ اب لاک ڈاؤن بھی ہے اور اس طرح جو ہے اسٹریٹ کرائمز بھی نہیں ہو رہے، حادثات بھی نہیں ہو رہے، لیکن پچھلے سال کی نسبت ان ماہ میں جو پچھلے سال جو ہے اموات کی شرح تھی وہ سندھ میں اس سال زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ریزن تھا، اس کو لے کے یہ کہا گیا کہ جی پھر فوراً اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہے ہماری جو وفاق وزیر جو اطلاعات کی مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کی فردوس عاشق امان صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو وہ امید دلائیں، انہوں نے لوگوں میں خوف کی فضا پیدا کر دی ہے، اور یہ کوئی پراسرار اموات نہیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک لفظی گولہ باری ہے، اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع اور کہاں تک پہنچ گیا۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، بیک گراؤنڈ اس لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ بات کو میں کچھ یوں بیان کروں گا یہاں کہ کرونا کی جو وائرس ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی بندے کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، تحریک انصاف سے ہے، حکومتی جماعت ہے، اپوزیشن سے ہے، وہ کوئی اس کا مسلک مذہبی مسلک کیا ہے، وہ جو ہے کس لسانی گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ کرونا ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک بندہ ہے اور وہ بیماری اس کو ہو جاتی ہے، اور وہ کسی بھی گروہ ہو، کسی بھی مذہبی جماعت، کسی چیز سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کی خدا نخواستہ موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو کرونا تو ان چیزوں سے مبرہ ہے، یہ تو بھائی واضح ہے۔ بٹ اب جو ہے ہماری سیاسی جماعتیں، انہوں نے بھی تو اپنی سیاست کرنی ہے نا، تو وہ اس چیز پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ جی کرونا کے خلاف جنگ میں اب وقت ہے کہ ہم اپنی یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ لوگوں کی خدمت کریں جنہوں نے ان کو ووٹ دے کے صوبوں میں یا وفاق میں ان کو جو ہے پوزیشن دیے اور ان کو حکومتیں دی ہیں۔ میرا خیال سے یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، حالانکہ ہماری سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں، اور پوائنٹ سکورنگ اس حد تک کر رہی ہیں کہ اب تقریباً کرونا والا جو معاملہ ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے۔ آج بھی میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے پروگرام کرونا پہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور ان کے ایک دوسرے کے الزامات، اور فلاں وزیر نے یہ کہہ دیا اور فلاں وزیر نے یہ کہا اور یہ کیوں کہا اور یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو ایک مطلب قوم من حیث القوم ہمارا ایک ذمہ داری ہے اور ہماری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اکٹھے ہو کے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، اگر باقی رہے گے لوگ بچیں گے، ووٹر بچیں گے تو ان کو ووٹ دیں گے اور یہ آگے آ کے حکومتیں کریں گے۔ میرے خیال سے اس چیز سے نکل کے ان کو سیاست چھوڑ کے پہلے کرونا کے خلاف لڑنا چاہیے اور سیاست سے ہٹ کے لڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ منہ سے ضرور کہتے ہیں بٹ اس پہ عمل نہیں کرتے، پہلے جملے میں کہتے ہیں سیاست نہیں کریں گے، اگلے جملے میں سیاست کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، اور دوسری خبر وہ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایک اچھی خبر دوں گا، بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان، میں تو کہوں گا اگر اس بات کو یوں کہا جائے کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے عالمی سطح پہ تو میرے خیال سے وہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 روز پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اپیل کی تھی جو ہے
G20 ممالک سے، وہ ممالک جو ہمیں قرض دیتے ہیں ترقی پذیر ممالک کو، ان سے انہوں نے اپیل کی تھی، عالمی مالیاتی اداروں سے اپیل کی تھی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے ہم ہیں، پاکستان ہے، یا جو ایسے ممالک ہیں ترقی پذیر ممالک، وہاں پہ کرونا کی وبا ہے، اور اس وبا کے لیے وہ ممالک کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں، معاشی طور پہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کی معیشت کرونا کو برداشت نہیں کر پا رہی، وہاں بھوک کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، اور انہوں نے عالمی برادری سے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مہربانی کر کے ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے قرضے معاف کیا جائیں۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا نا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایسے نہیں ہے کہ اس نے عمران خان صاحب نے جو ہے صرف ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور وہ سارا معاملہ ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے پراپر پہلے کام کیا گیا تھا، کام اس طرح کیا گیا تھا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اور سیکٹری خارجہ اور پورا فارن آفس، انہوں نے اس کے اوپر نا پہلے سے، جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے اور یہ معاملات شروع ہوئے، انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ G20 ممالک کے وزراء خارجہ سے رابطے، امبیسڈر سے رابطے، ان کو خطوط، ان کو ٹیلی فون، اور ان کو یہ G20 ممالک کے سربراہان کو یہ بتانے کی انہوں نے کوشش کی تھی کہ جی جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں معاملات خراب ہیں، تو آپ مہربانی کریں ترقی پذیر ممالک کے قرضے معاف کریں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ترقی پذیر ممالک، یہ کچھ 76 کے قریب ممالک ہیں، تو اب G20 ممالک نے یہ کیا کہ ان کے قرضے معاف تو نہیں کیے، جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پہلے کوئی ایسی مثال ملتی نہیں ہے کہ جی قرضے معاف کیا جائیں، بالکل ویسا ہی ہوا ہے، اور قرضے معاف نہیں ہوئے، مؤخر ضرور ہو گئے۔ اچھا، مؤخر ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ مؤخر ہونے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ فی الحال فار دا ٹائم بینگ جو ہم نے قرضوں کی قسطیں دینی تھی مئی سے دسمبر تک، وہ ہمیں نہیں دینی پڑیں گی۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری اکانومی خراب ہو گئی تھی، معیشت، اگر ہم قرضوں کی قسطیں دیتے تو ظاہری بات ہے ہمیں ڈالرز میں پے کرنی پڑتی ہیں، اور ڈالرز میں پے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلی ہماری اکانومی، کرونا کو ہم برداشت کر رہے ہیں، کرونا والی وبا یہاں پہ ہے، ہماری معاشی حالت خراب ہے، ہم شاید وہ قرضوں کی قسطیں دے ہی نہ پاتے، اور اگر ہم اس قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے پیسہ جو ہے اس طرف دیتے ڈالرز میں، تو شاید جو یہاں پہ ہمارے صحت کے جو شعبہ ہے اور جو ہم کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتی، ہمارے روپے پہ دباؤ پڑتا، ڈالر کی قیمت بڑھتی، اور بہت سارے وہ معاملات تھے جو شاید ہم برداشت نہ کر پاتے۔ تو بڑا ریلیف اس لیے ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مؤخر ہوا ہے اور قرضہ جو ہے معاف نہیں ہوا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ ماضی نے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا، اپنا جو ہمارا معاملہ ہوتا تھا، اپنا کیس ہوتا تھا، وہ صحیح طریقے سے نہیں لڑ پاتے تھے۔ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ باقاعدہ طور پہ G20 ممالک کی جو وہاں پہ ان کا اجلاس ہوا ہے، اور جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس، انہوں نے باقاعدہ عمران خان کا نام لے کر کہا ہے کہ جی ان کی طرف سے ایک پیغام میں ہمیں میسج دیا گیا تھا کہ جی G20 ممالک کی مہربانی کریں کہ غریب ممالک کی، ترقی پذیر ممالک کا جو ہے وہ قرض معاف کریں۔ انہوں نے باقاعدہ نام لیا عمران خان کو، تو میرے خیال سے یہ پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی اور بہت زبردست خبر ہے۔ ٹھیک ہے، سیاست میں ہوتا ہے بندہ نہیں مانتا بعض دفعہ نا، کوئی اچھی خبر بھی ہو تو اس کو نہیں مانتا، لیکن میرے خیال سے سیاست سے بالاتر ہو کے یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ کام کیا ہے اور اللہ ان کو کامیابی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرے ممالک شکر گزار ہیں پاکستان کے کہ پاکستان نے یہ ایشو اٹھایا اور اس حد تک ایفیکٹیولی اٹھایا کہ اس پر جو سنوائی ہوئی ہے عالمی برادری میں، اور غریب ممالک کے جو ڈیپٹ ہے اس کو کر دیا گیا ہے مؤخر۔ تو اس سے یہی ہوگا کہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے، جو ہمارے ریلیف کے پیکیجز دیے جا رہے ہیں غریبوں کو، جو ہماری یہاں پہ روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے معاشی اور روزمرہ کے معاملات ہیں ان میں خدا نخواستہ مطلب آگے اس میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے، بہتری آئے گی۔ بہتری اس لیے آئے گی کہ ظاہری بات ہے ہم نے جو پیسے باہر دینے تھے وہ اب فی الحال یہیں لگیں گے، کرونا کے خلاف لگیں گے، ہاسپٹلز بنیں گے، صحت کے شعبے میں بہتری ہوگی، غریب عوام کو جو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ دیا جائے گا۔ فار دا ٹائم بینگ وہ جو ہم نے پیسے پے کرنے تھے وہ ہمیں نہیں دینے پڑیں گے، وہ نہیں دینے پڑیں گے تو ظاہری بات ہے وہ پیسہ ملک کے اندر استعمال ہوگا، ملک کے اندر استعمال ہوگا تو بہتری آئے گی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب ہمیں وہ تھوڑا سا نا ایک ریلیف مل گیا ہے کہ اب ہم نے وہ کچھ عرصے کے بعد پے کرنے ہیں۔ اس کا طریقہ کار ابھی وضع ہونا باقی ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوگا، کیا ہوگا، ابھی وہ طریقہ کار نہیں آیا ہے، لیکن یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے، اور یہ دوبارہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، عالمی سطح پہ پاکستان کی شنوائی ہوئی ہے اور باقاعدہ نام لے کے ہوئی ہے، تو میرے خیال سے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ آخر میں ضرور ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میرے یوٹیوب چینل SSTV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور اچھی خبر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔